मक्का से हिजरत करते हैं मदीना शरीफ की तरफ जी। लेकिन देखिए हजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ की तशरीफ़ ले जाते हैं तशरीफ़ ले जाते हैं जी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को अपना बिस्तरा अता फरमाते हैं और हुक्म देते हैं कि काफरों को अमानतें लौटा के वापस आ जाना। और फिर यहाँ मुफ्ती साहब देखिए कितनी मोहब्बत वाली बात है कि हैं काफिर, हैं जानी दुश्मन, उनकी वजह से हुजूर हिजरत कर रहे हैं और उनकी ही अमानतें हुजूर के पास हैं। सुभान अल्लाह। सादिक और अमीन तो मानते हैं। सादिक और अमीन का लक़ब ऐसे ही तो आपको अता हुआ है ना जी, कि वो भी आपको सादिक और अमीन कहते थे। सुभान अल्लाह। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ़ ले जाते हैं, मक्का शरीफ से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, मक्का शरीफ की तरफ देख कर इरशाद फरमाते हैं, मक्का से खिताब गोया के फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मक्का से तेरे शहर वाले अगर मुझे यहाँ से ना निकालते तो मैं तुझे ना कभी छोड़ता, और तू मुझे बड़ा महबूब है। हाँ, बड़ा महबूब है। और फिर दूसरी सीरत की किताबों में और हदीस की किताबों में एक दुआ भी है जी कि हजूर अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, मौला मैं उस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ जो कि मुझे महबूब है, सुभान अल्लाह, अब मुझे वहाँ भेज जो तुझे महबूब है। सुभान अल्लाह। तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं। ठीक। तो मदीना शरीफ अल्लाह ताला को भी महबूब है और सारे हुजूर के गुलामों का भी महबूब है, क्योंकि वो मदीना हुजूर का मस्कन है। तो यहाँ मैं एक मोहब्बत वाली बात शुरू में ही आगाज़ में ही अर्ज़ कर दूँ जी ज़रूर कि जब हजूर अलैहिस्सलाम मक्का फ़तह कर लेते हैं और मक्का फ़तह हो जाता है, कुफ़ार वहाँ के लोग जो हैं कुछ इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कुछ हथियार डाल देते हैं जी, शिकस्त मान लेते हैं। अब मदीना शरीफ के जो गुलाम सहाबी थे जी, उनमें ये बातें होने लगी कि यार अब तो मक्का फ़तह हो गया है, जिस शहर से हुजूर तशरीफ़ लाए थे वो तो शहर फ़तह हो गया है, अब कहीं हुजूर वापस ना चले जाए हमें छोड़कर, कहीं हजूर अलैहिस्सलाम फिर वहाँ अपनी रहायश जो ना रख लें, वहाँ जो अपना मस्कन ना बना लें, तो अब हमारे यहाँ हमारे लिए क्या हुक्म होगा, हमें छोड़ कर ना चले जाएं। तो जब हजूर अलैहिस्सलाम कि हाँ ये बातें पहुंची तो सरकार ने मदीने वालों को ही बुलाया उसमें जी, और सरकार अलैहिस्सलाम ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए जो कि मदीना वालों के लिए सबसे खुशी के जुमले थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, सरकार ने फरमाया अब मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है और मरना भी तुम्हारे साथ। ये मदीना तैयबा वालों से फरमाया, हाँ ये उनसे अंसार सहाबा से सरकार ने फरमाया कि अब जीना भी तुम्हारे साथ है और मरना भी तुम्हारे साथ, क्योंकि लजपाल आका है ना। तो हजूर अलैहिस्सलाम मक्का जब फतह हुआ, ये 10 रमज़ान मुबारक को हजूर अलैहिस्सलाम ये लश्कर इस्लाम लेकर मक्का शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले आते हैं और 20 रमज़ान को मक्का फतह हो जाता है। ठीक है, यानी 20 रमज़ान मुबारक की जो तारीख है ये इस्लाम के लिए खुशी की तारीख है कि 8 हिजरी 20 रमज़ान मुबारक को ये शहर फतह होता है। अब ये फतह मक्का जो है इसके हालात और वाक़यात पे तो इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। सबसे पहले हमें ये पता चले ना कि फ़तह मक्का का जो वाक़या पेश आया है इसके असबाब क्या थे, वजूहात क्या थी और किन असबाब और वजूहात की बिना पर ये वाक़या पेश आता है, इसके पस मंज़र में कौन सी चीज़ें हैं? जी मुफ्ती साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल रखा है तारीख़ के हवाले से। असल में जब सुलह हुदैबिया हुआ, ये सुलह हुदैबिया 2 साल पहले होता है, ठीक है, मक्का फ़तह से जी। और फिर सुलह हुदैबिया के मौका पर हजूर अलैहिस्सलाम उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाए, सहाबा किराम भी साथ थे, इहराम भी बांधे हुए थे। तो कुफ़ार ने उम्रा ना करने दिया और हजूर अलैहिस्सलाम वहीं से वापस तशरीफ़ ले आए और सुलह यानी सुलह हुदैबिया मतलब एक अहदनामा लिखा गया, मुआहदा हुआ और उस मुआहदे में कुछ शर्तें थी। एक शर्त उसमें जिस पर हम बात कर रहे हैं वही करेंगे। एक शर्त ये थी कि हजूर अलैहिस्सलाम और वो कुफ़ार मक्का जो थे उनके दरमियान ये मुआहदा हो गया कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, आपस में किसी किस्म की, हाँ ये आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई किसी पे हथियार नहीं उठाएगा। ठीक है। जब ये मुआहदा हुआ तो 2 कबीले थे, बनु खज़ा और बनु बकर। बनु खज़ा जो कबीला था ये मदीना वालों के हलीफ थे और बनु बकर कबीला जो था ये कुफ़ार मक्का कुफ़ार कुरैश जो हैं उनके हलीफ थे। यानी कि इन पे हथियार उठाना मदीना वालों पे हथियार उठाना है और इनसे सुलह मदीना वालों से सुलह है। ठीक है। तो अब बनु खज़ा से जब से हजूर अलैहिस्सलाम के ये कबीला जो है हलीफ हो गया तो कुछ अरसा बाद तकरीबन 2 साल बाद जो बनु बकर है जो मक्का वालों के हलीफ थे उस कबीले ने बनु खज़ा का कत्ले आम किया, यहाँ तक के हरम पाक में
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کا قتل عام کیا گیا. تقریباً 23 آدمی جو ہیں ان کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. حرم پاک میں. اور پھر مکہ والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ, یعنی اس معاہدے کی پاسداری نہ کی مکہ والے. اب ہوا یہ کہ جب ان کو قتل کیا گیا تو بنو خزاعہ والے فریاد لے کر حضور کے بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے جی, اور فریاد رسی کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہماری مدد کی جائے. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی. صحیح. اب جب مکہ والوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ابو سفیان, ان بھی مسلمان نہیں ہوئے, ہاں جی, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ ابو سفیان تھے, بعد میں کلمہ پڑھ لیا تو پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی طرف سے وہاں جاتے ہیں تجدید عہد کرنے کے لیے. ان کو جب خبر پہنچی اور وہ یہ سمجھ گیا کہ اب مسلمانوں کی پہلے والی حالت نہیں ہے, اب وہ کمزور نہیں ہے جن پہ ہم ظلم کرتے تھے, جن کو ہم تنگ کرتے تھے, اب وہ لوگ وہ نہیں رہے. غالباً خیبر بھی فتح ہو چکا, خیبر بھی فتح ہو گیا, غزوہ بدر میں بھی ان کو شکست ہو چکی. یہ سارے معاملات وہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور پھر اب تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور کئی ہزاروں کے اعتبار سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں, حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. اور پھر کلمہ بھی کیا, وہ اپنی جانیں لے کر جو ہے وہ ہاتھوں پہ رکھے ہوئے فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. بے شک. اب جب یہ بات مکہ والوں کو پہنچی تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف بھیجا کہ جاؤ تجدید عہد کر کے آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پہ جو ہے وہ لشکر سے حملہ کر دیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے اب مقابلہ کر سکیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے, بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان سے ملاقات کی, لیکن انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہ دیا. یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کلام کیا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے کلام کا کوئی جواب عطا نہ فرمایا. اور پھر یہاں ایک بڑی محبت والی بات ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں 9 نیوز کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, ان کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں تھیں اس وقت. تو یہ گھر آئے اور بستر پہ بیٹھنے لگے تو صاحبزادی نے بسترا نیچے سے اٹھا لیا. سبحان اللہ. اور جب بسترا اٹھایا تو حضرت ابو سفیان بڑا پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیا ہے, بیٹیاں تو بسترے بچھاتی ہیں اور آپ ہیں کہ بستر اٹھا رہی ہیں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی محبت والا جواب دیا, فرمایا یہ میرے محبوب کا بستر ہے. سبحان اللہ. اور اس پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے. ہاں بستر مبارک ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر مبارک پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. اور انما المشرکون نجس, آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, لہٰذا اس بستر پہ میں آپ کو قابل نہیں سمجھتی کیونکہ اس بستر مبارک پہ میرے محبوب کریم علیہ السلام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم ہے, بالکل. امہات المومنین رضی اللہ عنہم کا سگا باپ ہے, لیکن چونکہ ایمان ابھی نہیں لائے, تو اس لیے ان کو بستر پر بھی نہیں دیا کیونکہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب ابو سفیان مسجد نبوی میں ہی اپنی طرف سے اعلان کر کے آئے کہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں, تو وہاں سے وہ تو واپس پلٹ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ان کی طرف قاصر بھیجا کہ یا تو جو بنو خزاعہ کا قتل عام کیا گیا ہے ان کا خون بہا دیا جائے, یعنی اس کا بدلہ دیا جائے, دیت دی جائے کہ جو ان کے آدمی قتل کیے گئے, یا پھر مکہ والے قصاص یا دیت کا معاملہ جو ہے وہ پورا کیا. ہاں جی, پورا کیا جائے کہ جو جان کا بدلہ جان, جی بالکل قصاص ہے, یا اس کے خون بہا دیت کے طور پر دیت ادا کی جائے, یا قصاص جو بھی شریعت نے جو رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا حکم یہ فرمایا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر مکہ والے جو ہیں وہ جو بنو بکر قبیلہ ان کا جو حلیف تھا ان کا حلف ختم کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ دستبرداری کر دیں, ان سے علیحدہ ہو جائیں, پھر بنو بکر والے جانے اور ہم جانے. بالکل صحیح, تاکہ پھر ہم بنو بکر سے ڈائریکٹ ان سے بات کر سکیں کیونکہ مکہ والے اس وقت ان کے حلیف تھے. بالکل ٹھیک. اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ یا پھر صلح حدیبیہ والا معاہدہ جو ہے اس کو توڑ دیں. ٹھیک ہے.
تو اب حالانکہ عملی طور پہ تو وہ توڑ ہی چکے ہیں، عملی طور پر توڑ چکے تھے، لیکن وہ مکہ والوں سے اب یہ کہا جا رہا ہے، مکہ والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ وہ قاصد ان کے پاس پہنچا تو ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم معاہدہ توڑتے ہیں. تو جب یہ بات کہی تو اب ان کو معلوم ہوا کہ اب ہم نہیں بچ سکے جے، تو پھر ابو سفیان کو بھیجا، پھر وہ تجدید عہد کرنے کی کوشش کی لیکن تجدید عہد نہ ہو سکا، اور اس کے سبب پھر لشکر اسلام نے جو ہے وہ حرکت کی، اور اس سبب سے جو ہے وہ مکہ 2 سال بعد ہی فقط فتح ہو جاتا ہے، جبکہ 10 سال کا معاہدہ تھا. تو پھر میں یہاں بھی یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عہد توڑا گیا ہے، یعنی کہ 10 سال کا عہد تھا نا، معاہدہ تھا صلح حدیبیہ میں کہ لڑائی نہیں ہوگی، تو اب 2 سال بعد مکہ فتح ہوتا ہے، لشکر اسلام جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو کسی کے ذہن میں، ناظرین کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ عہد مسلمانوں کی طرف توڑا گیا ہے، نہیں، عہد کفار کی طرف سے توڑا گیا ہے کہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ حلیف قبیلے پر کی قتل کیا اور پھر عہد شکنی بھی انہوں نے کی. تو اس لحاظ سے یہ سبب بنا، یہ پس منظر مکہ شریف کا بنا کہ 2 سال کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہو جاتا ہے 20 رمضان 8 ہجری کو. علامہ صاحب دیکھیے یہاں پر جو کفار مکہ کا حلیف قبیلہ، ان کا جو ساتھی ہے، اس نے مدینہ طیبہ والوں کے جو حلیف قبیلہ ہے، مدینہ طیبہ والوں کے ساتھی کہہ لیں، ان پر حملہ کیا ہے. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ والے اپنے قبیلے سے کہتے کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم نے ظلم کیا، تم نے معاہدہ توڑا ہے، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. تو بجائے یہ کرنے کہ وہ اپنی طرف سے صرف ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو صرف بچانے کے لیے تجدید عہد کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات اور حق کی بات تو وہ اب بھی نہیں کر رہے. یعنی انصاف تو اگر انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا، ہاں جی، کہ عدل کی بات کرتے تو وہ ان کو کہتے بھی ہمارا تمہارے سے حلیف، اب تم ہمارے نہیں رہے ہو، تم نے حلف توڑ دیا. ہاں جی. اور پھر اصل میں یہ بھی ہوا کہ مکہ والے ہی چہروں پہ کپڑا ڈال کے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ چہروں پہ کپڑا ڈال کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے اور ان کا قتل کیا، اور پھر بعد میں تجدید عہد کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہ کر سکے. تو انصاف اور عہد شکنی جو ہے یہ سب کچھ کفار کی طرف سے ہی ہوا ہے. اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ ایک تسلسل ہے. پھر آگے مسلمان ائمہ، فقہاء، مسلمانوں کی مختلف معاملات میں شہادتیں جو ہیں، یہاں پہ بھی یہی ہمیں بات نظر آتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں یا ان کا ساتھ دینے والے ہیں، وہی وعدے کی بھی پاسداری نہیں کرتے، نا انصافی بھی وہی کرتے ہیں، حق سے بھی وہی ہٹ جاتے ہیں. اور پھر یہ معاملہ کا تسلسل، یہ تو تاریخ اس کو بار بار دہرا رہی ہے. آپ بات کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی دیکھ لیں، یزید نے بلایا، ٹھیک ہے، بلا کر پھر انہیں خطوط لکھے، وہی خطوط لکھ رہے ہیں اور وہی جو ہیں ان کو کربلا میں روک رہے ہیں اور وہی ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہی شہید کر رہے ہیں. اللہ اکبر. علامہ غلام رسول قادری صاحب فتح مکہ پر دیکھیے اتنی بڑی فتح ہے جی، لیکن اسلام کی خوبصورتی، اسلام دین امن و سلامتی کیسا ہے کہ اتنی کائنات میں اتنی بڑی فتح ہو اور اس میں اس طریقے سے جنگ و جدل نہ ہو، قتال نہ ہو اور تلوار نہ چلے، بلکہ بالکل تلوار چلے بغیر ہی اللہ سبحانہ وتعالی فتح و نصرت عطا فرما دے. کیا تاریخ انسانی، تاریخ اسلام تو بعد میں نا، پوری تاریخ انسانی کی بات کر لیں، کبھی کہیں ایسی فتح کا مظاہرہ نظر آتا ہے. پھر اس فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے کئی واقعات ہمارے سامنے، ان میں سے کچھ کا آپ ذکر فرما دیجیے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے جی، اور ایسا خلق عظیم کہ غیر بھی دیکھ کر حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور بہت سارے لوگ حضور کا خلق دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا. اور پھر دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کا اخلاق حسنہ. جی، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو کفار سر جھکائے ہوئے ہیں، ہتھیار انہوں نے ڈال دیے ہیں. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. جی، اور پھر دوسرا اعلان فرمایا
کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے، ٹھیک ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امن ہے۔ یہاں تک یہ بھی اعلان کیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو غالباً اسلام بھی نہیں، ہاں جی، ہاں جی، اس واقعے کے بعد اسلام، جی اسلام قبول کیا بعد میں۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھیں، سبحان اللہ، اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں مفتی صاحب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سامنے لوگ کھڑے ہیں جی، وہ کہ چاہنے والے نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں حضور علیہ السلام، جانی دشمن، اسلام کے دشمن، ہمیشہ ہی دشمن، صحابہ کرام کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن کو انہوں نے تکلیف، اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں، آپ کے چچا جان، ان پر بھی حملہ انہوں نے کیا، اور بعد میں اسی زخم سے شہادت ہوئی۔ ہاں جی، اسی زخم کی وجہ سے شہادت ہوئی نا۔ جی جی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے علیہ السلام کے محبوب چچا جان، ان کو شہید کرنے والے، کلیجہ چبانے والے، بالکل مسلح کرنے والے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام پہ اوجریاں ڈالنے والے، طائف کے موقع پر حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دینے والے، شعب ابی طالب میں محصور کرنے والے لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ سارے لوگ گردنیں جھکا کر اگر صرف بظاہر عدل و انصاف کا بھی معاملہ دیکھا جائے جی، تو پھر بھی کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، زخم کے بدلے زخم، یہ انصاف کا تقاضا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر سرکار ایسے کریم آقا ہیں، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کرم ہے، اب سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور تاریخ نگار یہ کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ اب ان کے دل میں یہ تھا کہ اب ہمیں سزا تو ملے گی، ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تو ہمیں ملے گا، اور پھر ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر کم از کم ہمیں آج سزا ملی تو ہمیں ملک بدر کیا جائے گا، یعنی شہر سے نکال دیا جائے گا، ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ ان کے ذہن میں کم از کم سزا تھی، باقی کچھ بھی ان کے ساتھ وہ تیار تھے کہ ہمیں اب سزا ملے گی، ان کو بھی اپنی کم از کم سزا کا پتہ ہے، سزا کا پتہ تھا، یہ کم از کم ان کے ذہن میں تھی، باقی تو نہ جو انہوں نے کیا تو وہ تو ان کے سامنے تھا کہ ہم نے اسلام کے خلاف کیا کیا انہوں نے سازش نہیں کی، کہاں کہاں اسلام کو دبانے کی کو شہید کیا، کوشش نہیں کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اذیت دی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو اسلام کی پہلی شہید ہیں جن کو شہید کیا گیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ گھوڑوں سے باندھ کر جو ہے ایک ٹانگ ادھر اور ایک ادھر، اس طرح ان کا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑے کر دیا گیا، یہ اسلام کے خلاف ان کی سازش تھی، دبانے کی کوشش کی، آج وہ سامنے کھڑے ہیں، ہتھیار ڈالے ہیں، گردنیں جھکائے ہیں، اب سزا وہ یہ سوچ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، حضور علیہ السلام کا کرم دیکھیں، سرکار علیہ السلام کی جو رحمت للعالمین کی شان ہے اس کو دیکھیں، سرکار علیہ السلام سب سے خطاب فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، جی انہوں نے کہا آپ تو کریم ابن کریم، ہاں آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بس یہ الفاظ تھے، سرکار نے فرمایا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تو یہی بات دیکھ کر کتنے لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، فتح مکہ اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، کب پیش آیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، دین اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اتنی بڑی فتح و نصرت عطا فرمائی بغیر جنگ کیے، سبحان اللہ، اسی لیے فتح مبینہ فرمایا، واضح فتح، روشن فتح، سب سے بڑی فتح۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس فتح و نصرت سے نوازا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سحری کے ان بابر